अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। और अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो एक अलग ही एक मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं तालिबान है, मगर ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने वाले ही तालिबान शायद सिफारतकारी में अभी बालिग़ नहीं है। तभी हमें जो है वो पाकिस्तान को उनकी सिफारतकारी करनी पड़ रही है, तभी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो हमें जो है उसका तयन करना पड़ रहा है। और शायद अब तो ये गुमान होता है कि हम पूरी दुनिया से जो ये मुतालबे कर रहे हैं कि तालिबान को एक मौका दिया जाए, तालिबान की इमदाद जो है अफ़गान तालिबान की वो इमदाद जो है वो बहाल की जाए। इंसानी बहरान वहाँ पर एक जो है वो जन्म ले सकता है। अब तो गोया ये ऐसा मालूम होता है कि अनकरीब तालिबान हमसे ये कह देंगे कि खुदारा बस कीजिए, हमें पता है कि हमने अपनी जो पॉलिसी है वो कौन सी और किस समत में जो है वो चलानी है। आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान में बिलखुसूस पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बड़ा अहम जो बिल है वो अमेरिकी सेनेट के अंदर भी पेश हो चुका है। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोन स्काइप लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन किया है माहिर अफ़गान अमूर हैं ताहिर खान साहब। बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं अफ़गान तालिबान को पूरी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट कर ले, इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमें ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी इसी मौक़िफ़ के ऊपर नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में अक्सर ममालिक की तो यही ख्वाहिश है जिनका नाम भी आपने लिया, क्योंकि ईरान और मरकज़ी एशिया के ममालिक, फिर पाकिस्तान और चीन, ये वो ममालिक है जो अफ़गानिस्तान की लड़ाई से बराह रास्त जो ममालिक है वही हैं। अगर रूसियों के आने का अफ़गानिस्तान में देखें तो जो मुहाजिरीन का मसला था और सिक्योरिटी इशूज़ थे वो ईरान और पाकिस्तान को और मरकज़ी एशिया को हुए थे, तो इसीलिए, और चीन को भी थोड़े से खदशात हैं, तो इसलिए अफ़गानिस्तान में अगर सिक्योरिटी होती है, तालिबान पे अगर ज़्यादा सैंक्शन नहीं होते या उन पे पाबंदियाँ नहीं होती, तो जो पड़ोसी ममालिक है जिनका आपने नाम लिया उन पे भी उनके असरात नहीं होंगे अगर पाबंदियाँ वहाँ ना हो, क्योंकि एक जंग तो ख़त्म हो गई है, उसमें कोई शक नहीं है। और जंग के ख़ात्मे के बाद अब अफ़गानिस्तान में वो एक खौफ जो लोगों को होता था वो नहीं रहा। मैं अभी गया था बामियान, तो बामियान वैसे बड़ा पुरअमन इलाका है, लेकिन काबुल से जब आप बामियान जाते हैं तो रास्ते में मैदान वर्दक एक सूबा आता है, वहाँ पे बहुत शदीद किस्म की लड़ाई होती थी, हमले होते थे, और लोग बामियान के भी नहीं जाते थे। अपने जिस गाड़ी में मैं जा रहा था टैक्सी में, तो उनके वो जो ड्राइवर्स थे वो भी बामियान के थे, तो वो भी कह रहे कि हम सालों से बामियान नहीं गए, लेकिन वो खौफ अब ख़त्म हो गई है। बहरहाल अब चैलेंजेस भी हैं, जिस तरह आपने मुल्कों का नाम लिया, उनकी बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि अगर जंग ख़त्म हो गई है तो अब अफ़गानिस्तान की जो भी हुकूमत अब है उनके साथ चलना भी है। लेकिन अब देखना है कि दुनिया का, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि जो बिल पेश हुआ है अमेरिकी वहाँ पार्लियामेंट में, तो अब ऐसा लगता है कि शायद कुछ तालिबान के लिए मुश्किलात का इम्कान हो सकता है, पाकिस्तान के लिए हो सकता है। तो बहरहाल देखना है कि तालिबान किस तरह, बिल्कुल ये इक़दामात ही तयन करेंगे तालिबान की जो डायरेक्शन है वो किस समझाती है और दुनिया उनके साथ क्या बिहेव करेगी। मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, इससे पहले कि हम अगर अफ़गान तालिबान के इक़दामात के ऊपर बात करें, ये जो पाकिस्तान की जानिब से जो एक मौक़िफ़ जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट करे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो तालिबान पाकिस्तान के इस नुक्ते नज़र को किस सोच से देखते हैं? मुस्बत सोचते हैं या मनफी सोचते हैं? तालिबान इसलिए मुस्बत सोचते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जो बड़े फोर्सफुली जो है, बड़े शदुमत से और पब्लिकली भी ये कह रहा है कि आप अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो हुक्मरान है उनको आप इंगेज करें। और ये मेरे ख्याल में ये मुतालबा और ये जो तजवीज़ है ये दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आप तो तालिबान अफ़गानिस्तान में उनका मुकम्मल कंट्रोल है, और अगर इसको आप उन पे पाबंदियाँ लगाएंगे, उनसे आप ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तो उसका मतलब तालिबान नहीं है, उसका मतलब है अफ़गान अवाम जो उनको आपने मुतासर करना है। अब जो 9.6 अरब डॉलर अमेरिका ने मुंजमद किए हैं, अफ़गानिस्तान का पैसा है। काबुल में जब मैं था तो वहाँ पर ताजरों से मैंने सुना कि इसमें 3 अरब डॉलर है वो ताजरों का है। तो ताजरों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो इंपोर्ट कैसे करेंगे, दरामदात कैसे करेंगे? और दरामदात जो है वो तो एक
مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں کسی چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے, مارکیٹ میں نہیں ہوتی, تو پھر قیمتیں بھی بڑھتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ والا مسئلہ ہے. اور امریکہ جب فیصلہ کرتے ہیں بدقسمتی سے تو اکثر مالیاتی ادارے ان کے زیر اثر ہے, پھر وہ ان کو فالو کرتے ہیں. جس طرح امریکہ کے فیصلے کے بعد IMF نے ان کے جو فنڈ تھے روک لیے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کا موقع اس لیے صحیح ہے کہ اگر آپ نے انگیج نہیں رکھنا, آپ نے ان پہ پابندیاں لگانی ہے, تو جو شروع میں آپ کے سوال تھا اسی کے طرف یہی جائے گا کہ اگر کرائسس افغانستان میں ہوتی ہے, اگر اکنامک صورتحال وہاں اور خراب ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قیمتیں وہاں بڑھ گئی ہے, اور اگر امپورٹ وہاں نہیں ہوئی چیزوں کی اور تاجر کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو پھر وہاں پر معاملات خراب ہوں گے. اور جب خراب ہوں گے تو پھر طالبان ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. 2001 میں جب انہوں نے وہ بامیان میں مجسموں کو وہ تباہ کر دیا تھا, تو اس وقت تو ایک ریئیکشن تھا دنیا کو, ملا عمر اس وقت زندہ تھے اور فتویٰ جاری ہوا. تو لہٰذا ابھی بھی امکان ہے, کیونکہ طالبان کی اپنی سوچ ہے, وہ چیزوں کو اپنی سوچ سے دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں دنیا کو بڑے احتیاط سے چلنا پڑے گا. اور اگر امریکہ کا ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہے, ایران کا اختلاف بھی ہے, پاکستان کا اگر کسی چیز سے اختلاف بھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بالکل نظر انداز کریں. کنونس کریں ان کو, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. ان کی طرح پاکستان اب چین کے اس کو لے گیا تھا اسپیشل انوائے کو, اور روس کے اسپیشل جو نمائندہ خصوصی ان کو لے گیا تھا. اور طالبان سے ان کی جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بھی طالبان کو مشورے دیے, کیونکہ طالبان کا بھی امتحان ہے کہ آیا طالبان اپنی پرانی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے یا اب کچھ چینج دکھائیں گے. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ایسی حکومت بنائیں جس میں دیگر لوگ بھی ہو. اچھا, یہ جو پالیسی چینج کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے, پالیسی چینج کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ میں بھی سن رہا تھا کہ سمیع یوسفزئی صاحب کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کابل یونیورسٹی کے اندر خواتین کا جو ہے داخلہ انہوں نے بند کر دیا ہے. ہرات میں بھی کچھ ایسی صورتحال کا سامنا ہے. تو طالبان ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو خواتین کے حوالے سے انہی پالیسیز کے اوپر گامزن ہے. طالبان اگر اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے, امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہم اقدامات سے فیصلہ کریں گے. جی ہاں, یہ جو بل کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ میں نے صبح پڑھا ہے یہ بل. اس بل میں یہ والی بات بھی ہے کہ جو 20 سال میں ہوا ہے, امریکہ نہیں چاہیں گے, بلکہ میرے خیال میں کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ 20 سال میں اگر وہاں پہ خواتین والا کا مسئلہ اگر ہے, وہاں پہ اگر میڈیا آزاد ہے یا جو بھی ہے, ان کو اگر آپ ختم کریں گے یا ان کو کمزور کریں گے. اب دیکھو نا, خواتین والے مسئلے پہ تو دو رائے نہیں ہے کسی کی بھی. اور مسلمان ممالک میں ایران ہے, سعودی عرب ہے, یا چلو سعودی عرب کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, پاکستان ہے, پھر متحدہ عرب امارات ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر خواتین کالج و یونیورسٹی نہیں جاتی؟ تو لہٰذا اگر طالبان نے انکار نہیں کیا, وہ اس دفعہ تو ان کی پالیسی آ گئی ہے کہ خواتین پہ پابندی نہیں ہوگی. لیکن کب آپ یہ جو ابھی تو خواتین کو بالکل جو سرکاری ادارے ہیں ماں سوائے ہیلتھ کے, صحت کے, باقیوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ کو پیسے ہم دیں گے, وہاں پر گھروں میں بیٹھ کر تنخواہ کو ملے گی. پھر یونیورسٹیاں, جو حکومت کی یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر کی, وہ ابھی نہیں, خواتین کو اجازت نہیں ہے. اسکول خواتین کے نہیں کھلے, کالج خواتین کے نہیں کھلے. پالیسی انہوں نے اعلان کی تھی کہ ہم کلاسز الگ کریں گے, یا صبح خواتین, پھر دوپہر کو مرد, لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. اور نہیں اٹھائیں گے تو پھر میرے خیال میں طالبان اپنے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کریں گے, اور لوگوں کی دنیا کی یہی سوچ ہوگی کہ طالبان شاید تبدیل نہیں ہوئے, پرانے والے طالبان ہیں. اچھا, یہاں پر طاہر خان صاحب مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ افغانستان کے اندر آپ بھی حالیہ دورہ کر کے آئے ہیں, وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو ڈرون ہے ان کی جو پیٹرولنگ ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے ہم نے جو زبیلہ مجاہد ان کے سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ اگر ایسی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ کی جاتی رہیں تو سنگین جو نتائج ہیں وہ امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے. حال ہی میں ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ مزید آتی ہے جنرل مارک ملی کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان اب بھی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے, اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے ہمیں جو اپنی جو فوج ہے افغانستان میں رکھنی چاہیے تھی. آپ کو یہ تمام تر معاملہ کیا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا معاملہ آپ کو سلجھتا ہوا نظر آتا ہے یا مزید الجھ رہا ہے؟ الجھ رہا ہے. اور یہ جب میں کابل میں ایک طالبان لیڈر سے میں ملتا رہا ہوں تو ڈرون کا وہ بھی ذکر کرتے تھے. اور یہ جو ڈرون کی آپ دیکھیں نا, جب ڈرون کی فلائٹس وہاں بہت ہو رہی ہے, جہاں کافی سارے پروازیں ہو رہی, تو کچھ دنوں سے آپ دیکھیں تو جو طالبان کے کچھ وزراء تھے, پہلے ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. مثلا جو کل بل پیش ہوا ہے, اسی بل میں آپ دیکھیں تو اس بل میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے, سراج الدین حقانی کا, جو کہ ابھی قائم مقام وزیر داخلہ ہے, اور وہ امریکہ کو مطلوب ہے, اور اس پہ انعام کا اعلان بھی ہوا ہے. پھر اس کے چچا ہے خلیل الرحمان حقانی, وہ مہاجرین کے وزیر بن گئے ہیں.
اب یہاں طالبان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, امریکہ کو اگر مطلوب ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد, لیکن اب تو دنیا آپ بھی سمجھتے ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ تو ایک طاقت تو ہے, اور امریکہ کے فیصلوں کو پھر لوگ تسلیم کرتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں حکمت عملی طالبان کی تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. آپ وزیر کا اعلان بعد میں کریں, آپ امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات کریں. اور یہ جو روسی اور چینی اور پاکستانی اسپیشل انوائس گئے تھے کابل, تو انہوں نے یہ بات بھی کی تھی روسی نے. میں نے وہاں جو ایک شریک تھا پاکستانی, ان سے جب میری گفتگو ہوئی تو روس نے ان کو مشورہ دیا, چین نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مغرب سے ٹکراؤ نہ لیں. اور یہ مشورہ درست اس لیے ہے کہ اب تو آپ کی حکومت کے 2 مہینے نہیں ہوئے, آپ افغانستان میں بڑے ایک مشکل صورتحال سے ہے, آپ نے لوگوں کے دل بھی جیتنے ہیں, لوگوں کے اذہان ان کو کنونس بھی کرنا ہے اپنے پالیسیوں سے. تو امریکہ تو اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو ان کو جو دیکھو نا, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ طالبان نے ایک مطالبہ صرف تسلیم کیا ہے, اور وہ جو ہے کہ ان کے کسی فوجی پہ حملہ نہیں ہوا جب سے معاہدہ ہوا ہے. تو لہٰذا ان کو یہ خوشی تھی کہ ان کے لوگ چلے بھی گئے. اب امریکہ چونکہ اب افغانستان میں نہیں رہا, ان کی طالبان سے بھی کوئی مجبوری بھی نہیں رہی, تو لہٰذا یہ بل بڑا سخت ہے. اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو نہ صرف طالبان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات کا امکان بہت زیادہ اس کا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی طالبان کے ہاتھ میں بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو اپنی پالیسیوں سے مطمئن کرتے ہیں. اور یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہوگی, وزیر اعظم عمران خان کے بھی شرائط آئے ہیں, یہ خواتین والا مسئلہ بھی ہے, اور انکلوسیو گورنمنٹ تو تمام دنیا کہہ رہی ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا گزشتہ سال کا قرارداد موجود ہے, اسلامی امارت کی بحالی کا مخالفت انہوں نے کی ہے. پھر اسی سال مارچ میں جب ماسکو میں ٹرائیکا پلس کا اجلاس ہوا تھا, پاکستان, چین, روس اور امریکہ, انہوں نے بھی اسلامی امارت کی بحالی کی مخالفت کی. طارق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, مزید تفصیلات جو افغانستان کے حوالے سے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ناظرین یہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی افغانستان کی صورتحال کے اوپر, اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے پر موجود ہے ماہر اخبار امور طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب, بات ہو رہی تھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یو این کے حوالے سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ جو طالبان کے جو اقدامات ہیں خصوصاً بالخصوص ان سے یہ مطالبہ ضرور کیا گیا تھا کہ عبوری حکومت کم از کم جو ہے آپ یہ تو کر کے دکھائیں. طالبان نے جس کابینہ کا اعلان کیا اپنے تئیں تو وہ بھی اس کو عبوری حکومت کہتے ہیں, مگر دنیا جس عبوری حکومت کی بات کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کی بات مان لیں گے یا دنیا کو ان کی بات ماننی پڑے گی؟ طالبان کا یہ والی سوچ تو درست ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ کس طرح کے نظام وہاں پہ متعارف کرتے ہیں, وہاں پہ لاتے ہیں, یہ تو درست ہے. لیکن افغانستان کی حالات کسی اور نارمل ملک کی طرح نہیں ہے. وہاں پہ 40 سالہ لڑائی تھی, پھر امریکیوں اور ان کی اتحادیوں کی 20 سالہ لڑائی تھی, اور طالبان دیکھو نا, طالبان ملٹری بیس پہ وہاں گئے, فوجی آپریشن کے بعد وہاں گئے, سیاسی مفاہمت پہ نہیں گئے. تو وہ پھر دنیا کے قوانین ہے. اگر آپ اور یہ بار بار جب ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے امریکی بل کا, اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ طالبان نے, اور طالبان خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مفاہمت سے نہیں آئے, مفاہمت تو ان کی امریکہ سے صرف 2 نکات پہ تھا کہ وہ انخلا ہوگی اور اس کے بدلے میں طالبان ان کو گارنٹی دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. بلکہ اب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی طالبان نے مطالبہ وہ جو وعدہ کیا تھا وہ اس پہ عمل نہیں کیا. تو وہ تو ایک عبوری حکومت میں جو طالبان کی ہے, یہ بالکل میری نظر میں تقریباً 98% ان کی اپنے لوگ ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں تاجک بھی ہے, ازبک بھی ہے, تو وہ تو ان کے اپنے سینئر رہنما ہیں. مثلا جو نائب وزیر اعظم ہے وہ بھی ان کے اپنے سینئر لیڈر ہیں. پھر وہ جو آرمی چیف ہیں ان کے فصیح الدین, تو وہ بھی ان کے شمالی جو علاقہ ہے ان کے سربراہ بھی تھے. تو بہرحال یہ دنیا اس کو نہیں مانے گی, اور میرے خیال میں اب دیکھو نا, ہزارہ اس میں شامل نہیں ہے. اب آپ اگر اتنی بڑی کمیونٹی کو آپ ان سے اپنے نظام سے باہر رکھتے ہیں تو دنیا پھر آپ کو تسلیم نہیں کریں گے, پھر لوگوں کی تشویش بھی ہوگی. اور میرے خیال میں اگر یہ والی صورتحال رہی جو موجودہ ہے, پہلے یہ دیکھو نا, پہلے بار بار ذکر ہوتا تھا کہ جب کرزئی سے یا ڈاکٹر عبداللہ سے یا حکمت یار سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی تو یہ تاثر آیا تھا دنیا میں کہ شاید وہ لوگ بھی کسی سٹیج پہ یا ان کے حامی جو ہے وہ بھی نظام کا حصہ ہوں گے. لیکن میں نے وہاں طالبان سے سنا کہ ملا حسن کے حوالے سے وہاں کا جو ان کے وزیر اعظم ہے یا ان کے جو ہیڈ آف رئیس الوزراء جس کو کہتے ہیں,
ان کے حوالے سے میں نے سنا طالبان سے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اگر کسی نے گزشتہ 20 سالہ حکومتوں میں اگر کسی نے ایک دن بھی کام کیا تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ والی سوچ تبدیل ہونی پڑے گی. اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اسلامی امارت والی بات آپ نے نہیں مانی, انکلوسیو گورنمنٹ والی بات آپ نہیں مان رہے, خواتین پہ ابھی تک اجازت کام کی نہیں ہے, خواتین کے تعلیمی ادارے ابھی تک بند ہیں, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے؟ تو وہ تو درست ہے کہ دنیا امپوز نہ کرے اپنے فیصلے, لیکن میں نے کہا افغانستان کی حالت عام نارمل ملک کی طرح نہیں ہے, تو طالبان کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن جو ہے نا, اپنی سوچ جو ہے اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. اچھا, اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے خصوصاً پاکستان کے اندر کہ طالبان جو ہے اب وہ 1996 یا 2001 والے جو ہے وہ نہیں رہے. آپ نے جس طرح کہا کہ طالبان اپنے بھی اقدامات میں تھوڑے بہت جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہمیں نظر آتے ہیں, بالخصوص اگر بات کی جائے عبوری حکومت کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ جب 9/11 والا وہ واقعہ ہوتا ہے, امریکہ جو ہے وہ 7 اکتوبر کو جب افغانستان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, اس میں دیگر بھی محرکات ہو سکتے ہیں, مگر بنیادی محرکات تو یہی تھے کہ اسامہ بن لادن کو طالبان جو ہے, ملا عمر جو ہے وہ حوالے نہیں کرتے امریکہ کے. یعنی اس وقت طالبان سمجھوتہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اب بھی ویسی صورتحال ہے, اگر بدل گئے ہیں تو پھر سمجھوتہ کیوں نہیں کرنا ابھی تک سیکھا, یا پھر ابھی بھی اسی پالیسی کے اوپر گامزن ہے؟ لوگوں کی دنیا کی توقع تو یہی تھی کہ چونکہ طالبان اب ان کا پولیٹیکل سیاسی دفتر تھا, وہاں پہ پوری دنیا سے ان کے رابطے ہوتے رہے, ان کے دورے ہوتے رہے, کافی سارے ممالک, روس, چین, ایران, پاکستان, مرکزی ایشیا, تو اور پھر امریکہ کے ساتھ 2.5 لاکھ, تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید طالبان نے اب کافی سارا, اور کچھ تبدیلی تو ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ طالبان بالکل, لیکن جو تبدیلی دنیا چاہتی ہے, جو نرمی دنیا ان کی خواہش تھی, وہ میرے خیال میں نہیں ہے. اور نہیں ہے تو پھر جو ان کے قریبی ممالک تھے ان کا رویہ بھی سخت ہوگا. اسی لیے اگر امریکہ ابھی تک تسلیم کی بات نہیں کرتا تو اب چین بھی نہیں کر رہا, اب روس بھی نہیں کر رہا, پاکستان بھی نہیں کر رہا. پاکستان انگیج کی بات تو کرتا ہے, انگیج تو کافی سارے ممالک کہتے ہیں, لیکن پاکستان بھی نہیں کر سکتا. اور پاکستان میری نظر میں اس دفعہ ماضی کی طرح وہ جمپ نہیں کرے گا کہ وہ خود بخود جا کر کے اعلان کرے, تسلیم کرے. اب یہ جو امریکی بل آیا ہے تو یہ مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے. تو طالبان اگر دنیا کہتی ہے کہ تبدیل ہوئے, اتنی بھی تبدیلی نہیں. ہاں, تھوڑی سی تبدیلی تو یہ ہے کہ چلو پہلے جب یہ 1996 میں کابل میں گئے تو جا کر کے یونائٹڈ نیشن کے کمپاؤنڈ سے اس وقت کے سابق صدر کو نکال کر کے ان کو پھانسی, ڈاکٹر نجیب کو اپنے بھائی سمیت, تو اس دفعہ تو کرزئی کو یا ڈاکٹر عبداللہ کو یا کسی کو تو ٹچ نہیں کیا. لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے, دنیا راضی نہیں ہوگی. مزید وہ دیکھتے ہیں, اگر آپ نے دنیا سے تعلقات مانگنے ہیں تو تبدیلی اگر طالبان کہتے ہیں یا لوگ, تو پھر اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح تبدیل ہے. اس وقت تو جو طالبان کی پالیسیاں ہیں, حالانکہ 2 مہینے میں آپ حکومت آپ سارے وہ نہیں کر سکتے, جو توقع اگر آپ سے لوگ کریں کہ آپ, لیکن اشارے تو آپ دیں نا. اگر آپ نے ایک عبوری کابینہ بنا دی ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ عبوری ہے, اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے, پھر آپ نے اس میں ایکسپینشن جب کی ہے تو ایکسپینشن میں توسیع میں بھی آپ نے اپنے لوگ لے لیے, تو اگر آپ نے اپنے لوگوں سے چلانا ہے تو اب دیکھو نا, حامد کرزئی صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی, وہ کافی دنوں خاموش تھا, وہ ایک بات بھی نہیں کرتا تھا, اب وہ بھی بولتا ہے. تو صحیح مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پالیسیوں سے ابھی تک لوگوں کو مطمئن نہیں کیا. اچھا, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے, جو بالخصوص امریکہ کی جانب سے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس خطے کے اندر ڈبل گیم کھیلی ہے, تو کیا یہ جو بل ہے یہ ڈبل گیم نہیں ہے پاکستان کے خلاف, کہ پاکستان نے ہی مذاکرات کی میز کے اوپر طالبان کو لے کر آئے, آپ کے ساتھ انیشیٹ کروایا, ساری چیزوں کے اوپر سیٹنگ آپ کی کروائی, اور اس کے باوجود جو ہے اب یہ سینٹ میں ایسا بل پیش ہو جانا, کیا یہ ڈبل گیم نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. جب آخر روسی چلا گیا افغانستان سے, اور پاکستان اس وقت بھی جو افغان مجاہدین تھے, وہ جو ایک مرکز تھا پاکستان, بعد میں کیا ہوا, روسیوں کے جانے کے بعد سب سے پہلا وار جو امریکہ نے کیا پاکستان پہ کیا تھا, کہ پاکستان پہ کچھ اقتصادی پابندیاں بھی لگائی. پاکستان کا جو F-16 کا معاہدہ ہوا تھا ان کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا. پاکستان نے F-16 کے لیے جو پیسہ دیا تھا وہ بھی روک لیا تھا کہ اب اس کے بدلے میں آپ گندم خریدیں. تو امریکہ تو اپنے مفادات کیا. دیکھو نا, ابھی جو بائیڈن نے, جب یہ انقلاب پورا نہیں ہوا تھا, جو بائیڈن نے کہا کہ ہم تو افغانستان نیشنل بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے, ہم تو افغانستان آباد کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے, ہمارے ان کے مقاصد تھے, وہ مقاصد ہم نے حاصل کر لیے اور ہم واپس جا رہے ہیں.
تو مقاصد مجھے نہیں پتا کہ ان کیا مقاصد تھے، کیونکہ وہ تو دنیا تو اب یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادی شکست کھا گئے ہیں، لیکن یہ تو دنیا کو معلوم ہونا، اور افغان اب کہتے رہے، افغانوں کو جب ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ انویژن ہے اور یہ اشغال ہے، اور لیکن وہ کہتے نہیں یہ ہمارے اتحادی ہے اور آپ لوگ جو ہے نا یہ، لیکن بعد میں افغانوں کے آپ دیکھیں کہ جب امریکہ انخلا ہو گیا، حالانکہ امریکہ نے جانا تھا، امریکہ تو جنگ نہیں جیت سکے تھے، ان کا وہ کہہ رہے ہمارے مقاصد پورے ہو گئے، تو پھر افغانوں کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہاں امریکہ نے تو ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، دھوکہ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے، اور ابھی بھی آپ افغان جو باہر چلے گئے ہیں گزشتہ 1-2 مہینے کے اندر ان کو آپ سنیں نا میڈیا میں، تو ابھی وہ یہ کہتے ہیں، تو لہٰذا امریکہ تو اپنی اس کے لیے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کیا، اور پاکستان تو بار بار کہتا ہے کہ ابھی امریکہ کو کوئی اسکیپ گوٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو پاکستان آسان، اس لیے سارے بل میں آپ دیکھیں تو پاکستان کا کئی مرتبہ جو امریکی بل ہے جو سینیٹر 22 نے رپورٹس کے مطابق پیش کیا ہے، تو لہٰذا امریکہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ آپ ان کے ابھی ہمارا پاکستان کو تو ابھی جو نان نیٹو الائز کی سٹیٹس تو ابھی بھی ہے، لیکن کیسے سٹیٹس ہے کہ پاکستانی کو گرا ہے کہ صدر بائیڈن نے پوری دنیا کے ساتھ رابطے کیے ٹیلی فون پہ، یہاں رابطہ بھی ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا، تو اس سے میرے خیال میں لیکن اب امریکہ سے آپ دشمنی بھی نہیں کر سکتے، امریکہ کے ساتھ تعلق سفارتی تو ہونا چاہیے، تو بہرحال پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن پاکستانیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ امریکی صرف اپنے مفادات کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور وزیر خارجہ جو ہیں، خصوصاً اگر بات کی جائے موجودہ حکومت کی، تو ہم نے یہ کہتے رہے اور ہمارا یہ اسٹیٹ کا بیانیہ بھی رہا کہ این ڈی ایس جو ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے اور بھارت کی طرف سے جو راہ ہے، یہ تمام تر نیٹ ورک استعمال ہوا ہے، اس کے شواہد بھی ہم نے پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں، مگر بھارت کے حوالے سے امریکہ کا جو موقف ہے وہ ابھی تک ویسا ہی ہے، اس میں کوئی سختی نہیں آتی، اس میں کسی قسم کی کوئی تردید سامنے نظر نہیں آتی، بلکہ الٹا پاکستان کو ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کردار اس خطے کے اندر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھارت جن کے ثبوت ہم پوری عالمی دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں، دنیا بھارت کے حوالے سے اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کیوں نہیں کرتی؟ میری نظر میں شاید ہمارا جو موقف ہے، ہم ناکام ہو گئے ہیں کہ اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کو کنونس کر سکیں۔ امریکہ تو چلو چھوڑ دے، امریکہ تو ان کا بڑا قریبی اتحادی ہے اور اسی کو استعمال کر کے ہمارے لیے مزید مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ دیکھیں نا جب صدر ٹرمپ نے 2017 اگست میں جب ساؤتھ ایشیا کی پالیسی کا اعلان کیا تھا تو اس میں پاکستان کے خلاف، اس پالیسی میں آپ دیکھیں تو بہت پاکستان کے خلاف وہ بول رہا بھی تھا، اسی پالیسی کا حصہ بھی تھا اور بھارت کی بڑی تعریفیں کی تھی۔ پھر 2018 جنوری 1 تاریخ کو جب صدر ٹرمپ کا ٹویٹ آیا تھا تو اس میں پاکستان کی مذمت کی، جب ان کو ضرورت پڑی کہ اب طالبان کے ساتھ مذاکرات پہ آنا ہے 2018 اکتوبر میں، تو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی، پھر پاکستان نے سہولت کاری کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا موقف جو ہے، یہ جو شروع میں بھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہم میز پہ طالبان کو لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ نہیں مانتا، تو امریکہ کو چھوڑے، کیا ہمارے جو بڑے قریبی اتحادی ہے جو عرب ممالک ہے، کیا وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں؟ پاکستان نے کتنا واویلا کیا تھا، بائیکاٹ بھی کر دیا تھا، OIC کی جو متحدہ عرب امارات میں وزرائے خارجہ کا ہوا تھا کہ آپ بھارتی وزیر خارجہ کو نہ بلائیں، لیکن سشما سوراج تو آ گئی تھی اس کی وزیر خارجہ، تو لہٰذا پاکستان کے احتجاج کے باوجود آ گئی تھی اور میزبان ملک نے اس کو دعوت دی تھی، تو لہٰذا ہماری پالیسی پہ نظر ثانی۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیاں پارلیمنٹ میں نہیں بنتی، ہماری پالیسیوں پہ بحث ہونی چاہیے کہ کہاں پہ کمزوریاں ہیں اور کہاں پر کس طرح ہم اس کو روک سکے۔ بیانات اگر کم ہو تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ بیانات، دنیا بیانات نہیں دیتی، آپ کسی وزیر خارجہ کا، آپ ایران کے وزیر خارجہ کو دیکھیں جو ابھی نیا ہے، یا جو پہلے کتنے بیانات دیتا تھا وہ ایشوز پہ، ہاں جو خاص ملک کے حوالے سے، یا بھارت کے وزیر خارجہ کو دیکھیں، کسی بھی ملک کے، صرف ہمارے والے صبح شام بولتے ہیں، میرے خیال میں یہ مسائل پیدا کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا۔ تو ہمارے پالیسیوں میں تو کوئی نہ کوئی نقص تو ہے کہ ہم، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نہ اتحادیوں کو نہ اپنے دوستوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر یہ والی پالیسی جاری تو ہمارے لیے تو مشکل ہوگا۔ اور میرے خیال میں اپوزیشن کے ساتھ بالکل آپ کریں، سیاست ضرور کریں، لیکن جو قومی معاملات ہے اس میں آپ ان کو اعتماد میں لیں، آپ ان کو ساتھ بٹھائیں، یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بعض اوقات آپ کا اپوزیشن لیڈر بھی بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، آپ کی دیگر اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو بھی ہو، تو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان کے بھی اپنے تعلقات ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے، کسی اور پارٹی کے بھی ہوں گے، تو لہٰذا یہاں تصور ہی نہیں ہے
یہ جو ریجڈ پالیسیاں ہوتی ہیں نا پاکستان میں بدقسمتی سے، جہاں پر دوسروں سے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کرے وہ کرے یہ کرے وہ کرے، لیکن پھر ہمارا جب ہوتا ہے تو پھر تو بالکل یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیوں دنیا ہمارے شواہد کو، کیوں ہمارے بڑے قریبی جو دوست ہے، آپ دیکھیں نا ہمیں تو کسی نے کچھ چیزوں پہ سپورٹ نہیں کیا اور نہیں کرتے، تو اس پہ تو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو کمزوریاں ہماری ضرور ہوں گی کہ ہم کیوں ناکام ہیں، اور ناکامیوں کو دیکھنا، ان کو دور کرنا، یہ تو پھر حکومتوں کی اور اداروں کی وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، یہاں پر طاہر خان صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ٹی ٹی پی سے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے، اور اس حوالے سے جو افغان طالبان ہے ٹی ٹی پی کی قیادت کے حوالے سے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، اور دوسرا افغان طالبان کو داعش سے کتنا خطرہ ہے؟ جی چلو، آپ کے سوال کے دوسرے حصے سے شروع کرتے ہیں، داعش والے۔ داعش دیکھو نا، داعش ماضی کی طرح تو افغانستان میں نہیں رہا کہ ان کے ساتھ علاقے تھے اور کنٹرول تھا، اور پھر جو بھی چاہے کہ کسی کو پکڑے اس کو اڑائے، تو کیونکہ وہ ان پالیسیوں کی وجہ سے بھی لوگوں میں تو مقبول بالکل کبھی بھی نہیں رہے، جہاں لیکن بندوق سے تو آپ کافی سارے لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں یا عمل بنا سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں، اور وہی ہوا تھا۔ تو داعش اسی طرح نہیں رہا، نہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر ان کے خلاف آپریشن بھی ہوئے تھے، طالبان کی ان کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، ننگرہار میں بھی ہوئی ہے جو کہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ تو داعش کی اسٹریٹجی تھوڑی تبدیل ہوئی ہے، وہ ٹارگٹ کریں گے اور ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ جلال آباد سے ننگرہار سے ان کا وہ اوریجنیٹ ہوئے تھے، جو ہمارے والے کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ان کا مرکز بھی ننگرہار ہی تھا۔ تو طالبان پہ حملے ہوئے ہیں اور حملے ہوتے رہیں گے، کیونکہ طالبان ابھی وہ ٹرانزیشنل پروسیس میں آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بن رہے ہیں، ان کا سسٹم پولیس ابھی نہیں بنا۔ چلو این ڈی ایس والے جو لوگ تھے ان کو تو طالبان نے اپنے اس کو یونیفارم دے دیا اپنے لوگوں کو، ان کو این ڈی ایس کا بیج لگا دیا اور وہ بن گئے، لیکن پورا نظام ابھی نہیں بنا۔ تو طالبان پہ حملے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ شہروں میں اور صاف ٹارگٹ، آسان جو ہدف ہے ان کو نشانہ بنا، یہ ہوتا رہے گا ٹی ٹی پی کی، لیکن وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں رہے گا داعش ان کے لیے، لیکن رہے گا۔ ممکن ہے کہ طالبان سے بھی جو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے اپنی پالیسیوں سے، ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس طرف چلے جائیں، ان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور دنیا میں بھی شاید لوگ تو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ان کو پہنچنا ہے، تو ان کی حمایت یہاں بھی۔ ٹی ٹی پی ایک ایشو رہے گا، ایشو ہے۔ ابھی تک افغان طالبان نے جو وہاں پر القاعدہ کے اگر کچھ لوگ ہوں یا ٹی ٹی پی کے لوگ تو کافی سارے ہیں ادھر، بلکہ پورا سسٹم ہی ادھر ہے، ان کے خلاف ایسا کوئی میں نے کبھی نہیں سنا، میں نے کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہیں آئے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے، یا ان کو دیکھو نا اب کتنے حملے زیادہ ہوئے ہیں اب قبائلی علاقوں میں، اضلاع میں، اب جو قبائلی اضلاع ہے، لیکن ابھی تک طالبان تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو الاؤ نہیں کریں گے، ان کے لیے میکینزم بھی بنایا ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو افغان طالبان ہے وہ موقف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اپنا رہے جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے۔ طاہر خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔